अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमेरिका के पास एक खास तेल का जखीरा है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी मुसीबत के वक्त के लिए रखा गया तेल। और ये वो जखीरा है जिसे अमेरिका सिर्फ सबसे बड़े बहरान में ही यूज करता है, इस्तेमाल करता है। आज ये जखीरा 43 साल की सबसे निचली सतह पर आ गया है। 43 साल यानी 1983 के बाद अमेरिका के पास इतना कम तेल कभी नहीं रहा। और सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब एक ही लफ्ज में है और वो है ईरान। और वो जंग जिसे अमेरिका अभी तक जीत नहीं पाया है। और इस वीडियो में और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। ट्रंप को तुर्की में एक केटरिंग ट्रक में छुपा कर निकाला गया। जी हाँ, तुर्की में ट्रंप जो है, ये जो केटरिंग ट्रक नहीं होता जिसमें खाने पीने का सामान ले जाया जाता है, ट्रंप उसमें छुप गया था। क्यों छुपा था आप हैरान हो जाएंगे जान के, वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। और ईरान ने ऐलान कर दिया है कि हुर्मुज़ अब 2029 तक बंद रहेगा। तो आइए नाज़रीन, वीडियो का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले अभी भी मैं देखता हूं कि 45% लोगों ने जो ये वीडियोस देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आपको पता नहीं है कि आप बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर आपने अगर मुझसे लाइव बात करनी है, कॉल पे मैं लाइव आता हूं, कॉल्स लेता हूं, तो सिर्फ पेज को फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। पहले जरा उस तेल के जखीरे की कहानी सुनिए। द हुर्मुज़ लेटर और CNN, ये दो सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक अमेरिका का ये हंगामी जखीरा अब सिर्फ 298 मिलियन बैरल रह गया है। और ये 1983 के बाद सबसे कम सतह है। अब समझिए ये जखीरा होता क्या है, इतना अहम क्यों होता है। हर बड़ा मुल्क नाज़रीन मुसीबत के वक्त के लिए कुछ तेल जमा करके रखता है, जैसे आप घर में बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा राशन बचा के रखते हैं। और हुआ ये कि फरवरी से जब ईरान के साथ जंग शुरू हुई और ईरान ने हुर्मुज़ को बंद कर दिया, तो जो है दुनिया भर में तेल की सप्लाई हो गई कम और कीमतें बढ़ने लगी। तो मार्च में ट्रंप ने अपने इस हंगामी जखीरे से 172 मिलियन बैरल तेल निकालकर मार्केट में डाल दिया ताकि तेल की कीमतें काबू में रहें। और अब जरा इस बात की संगीनी को देखिए। जंग से पहले यह जखीरा 415 मिलियन बैरल था और अब 298, यानी सिर्फ चंद महीनों में अमेरिका अपने हंगामी तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर चुका है। और अमेरिकी कानून के मुताबिक एक हद है जिससे नीचे यह जखीरा नहीं जा सकता। और जिस रफ्तार से यह कम हो रहा है, कुछ हफ्तों में वो हद भी आ सकती है। और इसका असर पता है क्या होगा? अमेरिका में पेट्रोल $4 फी गैलन तक पहुंच गया है। $4 बहुत महंगा होता है। एक साल पहले करीब 80 सेंट महंगा हुआ। अब यहां पर एक और अहम बात आपको बताता हूं, ईमानदारी की बात है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि अभी परेशानी की बात नहीं है, जखीरा अभी भी एक बहुत काबिल इस्तेमाल जखीरा मौजूद है। लेकिन यहां पर एक चीज साफ है, ये जो कमी है ना, ये किसी कुदरती आफत से तो हुई नहीं, ये हुई जंग से। जंग छेड़ी अमेरिका ने, खुद शुरू की और जो 5 महीने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। अगर ये जंग अक्टूबर तक चली जाती है तो फिर इसमें कोई बईद नहीं है कि ट्रंप अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा। ये बताने का मकसद क्या है, मैं आपको इस कमी का एक सबूत देता हूं। आज सामने आया है, तज्जियाकार है मारियो नौफिल, उन्होंने इसका एक सबूत दिया है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह कमी ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल की कीमतें ऊपर निकल जाएंगी, यह अमेरिका की पूरी दुनिया में कमजोरी को जाहिर करता है। मारियो कहते हैं कि अमेरिका अपने तेल भरने वाले बड़े तैयारों को इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से वापस ले रहा है। अब जरा समझिए ये तैयारे इतने अहम क्यों होते हैं, वापस क्यों बुला रहे हैं। नाज़रीन, इन तैयारों को कहते हैं रिफ्यूलिंग टैंकर्स, यानी ये वो तैयारे जो हवा में फाइटर जेट्स को तेल देते हैं। यानी एक फाइटर जेट जब बहुत दूर हमला करने जाता है तो रास्ते में उसका तेल खत्म हो सकता है और हो जाया करता है, तो ये टैंकर हवा में ही उस जेट का टैंक भर देता है। उनके बगैर दूर के हमले मुमकिन ही नहीं होते। अब नाफिल कहता है कि बड़ी दिलचस्प बात कि जंग में टैंकर सबसे आखिर में भेजे जाते हैं और जब जंग खत्म होने लगती है तो ये सबसे पहले निकाले जाते हैं। और पहले बेन गुरियन पे 70 से 90 तक टैंकर्स खड़े थे और अब इनकी तादाद सिर्फ 20 के करीब रह गई है। यानी एक साफ इशारा है कि बड़ी हवाई मुहिम खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका ईरान पर फजाई हमले नहीं करेगा। ये एक तो ये इशारा है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पे बड़ा हमला अभी भी एक ऑप्शन है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो रिफ्यूलिंग टैंक्स इजराइल के बेन गुरियन से
نکل چکے ہیں. لیکن داستین مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوسری چیز بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کے پاس تیل ہی نہیں ہے, کہاں سے بھرے گا. اور یہ اس پوری کہانی کا حصہ ہے جو نوفل نے ایک اور پوسٹ میں بیان کی کہ اس پوری جنگ میں ایران نے امریکہ کے اڈوں کی کمزوری بھی کھول کے رکھ دی ہے. یہ ایک اور مزے کا تجزیہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نوفل کہتا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے پورے علاقے میں 2000 سے زیادہ حملے کیے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ تعداد سن کے. کم سے کم 20 امریکی ٹھکانے 8 ملکوں میں نشانہ بنے. تقریباً $13 ارب کا نقصان ہوا امریکہ کو, اور 42 سے زیادہ طیارے تباہ یا خراب ہو چکی ہیں, جن میں سے بہت سے رن وے پہ ہی کھڑے تھے, اڑ ہی نہیں سکے. اور اردن یعنی جارڈن میں 3 امریکی فوجی بھی مارے گئے. اور نوفل یہاں پہ ایک اور اہم بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایران تو اس سارے مسئلے کی آسان سی شکل ہے. یعنی ایران کے ساتھ جو ہے لڑنا پھر بھی آسان تھا. اب آپ سوچیں گے کیسے آسان تھا بھائی, ایران نے تو جو ہے وہ نیا ڈبو کے رکھ دی. نہیں, نوفل کہتا ہے کہ چائنا کے پاس اس سے کہیں زیادہ ڈرون ہے obviously, اور بہتر میزائل ہیں, کوئی شک نہیں. اگر ایران نے اتنا کام خراب کر دیا ہے ایران جیسے کمزور ملک نے, تو سوچئے بیجنگ, چائنا اگر کود پڑا تو وہ کیا کرتا. یعنی یہ جنگ صرف ایران کے ساتھ نہیں تھی, یہ جنگ امریکہ کی پوری طاقت کا ایک امتحان تھا, جس میں اب اگر چائنا انگیج ہو گیا, چائنا نے ویتنام پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, تو امریکہ کیا اس کو روک پائے گا دوستو. اور اب میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ ترین کہانی کی طرف لے کے چلتا ہوں. کیسے ہمارے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارا بھلا نہیں سوچتے دوستو. جاسوسی فلم کی جیسی کہانی آئی ہے. یہ دعویٰ اگین ایلیکس جونز اور ماریو نوفل دونوں کا ہے. ایلیکس جونز بہت نامور صحافی ہیں امریکہ کے. اور ایک بات بتا دوں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے, فی الحال یہ دعویٰ ہے, فی الحال اس کو کسی سرکاری تصدیق نہیں ملی ہے, لیکن کہانی دلچسپ ہے اس لیے بتا رہا ہوں. بات کچھ ایسی ہے دوستو کہ جب سعودی عربیہ, ترکی اور پاکستان مکہ معاہدہ کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے نا اس معاہدے کا, میں پچھلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں, تو مصر, ایجپٹ وہ بھی اس پوری بات چیت کا حصہ تھا. یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی. ایگزیکٹلی مصر بھی اس معاہدے کا حصہ بننے جا رہا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ پاکستان, ترکی اور سعودی عرب نے سوچا کہ یار مصر پہ نا ٹرسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یقین نہیں ہے اس پہ. انہوں نے کیا کیا, ان تینوں ملکوں نے جو ہے اس پہ دستخط کیے, ایجپٹ اس میں شامل نہیں کیا. کیوں؟ دعویٰ دوستو یہ ہے کہ ان تینوں ملکوں نے مصر کا ایک امتحان لیا, ایک ٹیسٹ لیا. کیسے؟ دعوے کے مطابق انہوں نے ایجپٹ کو جان بوجھ کر ایک جھوٹی خفیہ معلومات دی. مصر کے صدر کو خفیہ معلومات دے دی. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ مصر کا صدر بھاگا بھاگا امریکہ پہنچا, اور اس نے یہ معلومات جو ہے وہ امریکہ کے ٹرمپ کے حوالے کی. یہ دیکھنا چاہتے تھے پاکستان, ترکی اور سعودی عربیہ کہ مصر ان معلومات کا کیا کرتا ہے. کیا وہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے یا آگے ٹرانسفر کرتا ہے اور وہ واشنگٹن ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ دعویٰ یہ تھا کہ ایجپٹ نے وہ معلومات جو آگے پہنچائی, اس کے بعد ان تینوں ملکوں نے اس کو اپنے اس نئے اتحاد سے باہر نکال دیا, اس کو ٹرسٹ نہیں کیا. اور یہاں پہ دوبارہ میں کہہ دوں, فی الحال یہ دعویٰ ہے, اس کی سرکاری تصدیق ابھی نہیں ہوئی. لیکن جو چیز سچ ہے وہ یہ ہے کہ ایجپٹ واقعی اس معاہدے سے باہر رہا, اور ماہرین کہتے ہیں کہ مصر اپنے امریکی تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ اپنے امن معاہدے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. اسی لیے ایک ایسا کردار چاہتا تھا جو کسی ایک طرف پوری طرح نہ جھکا ہو, اور پھر اس نے اپنی لائلٹی ثابت کرنے کے لیے جا کے سب کچھ ٹرمپ کو بتا دیا. دوستو اب یہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس علاقے میں اب ملک ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں, اور جہاں بھروسہ کم ہو وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جو ہے وہ پرکھنے کی کوشش یا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. اب میں آپ کو وہ کہانی سناتا ہوں جس کا میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا دوستو. یہ بہت انٹرسٹنگ. واشنگٹن پوسٹ کی ایک خاص رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو ترکی سے ایک کیٹرنگ ٹرک میں چھپا کر نکالا گیا. ویژوز بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں, یہ متعدد لوگوں نے شیئر بھی کیے ہیں. ہوتا کیا ہے, یہ ہوا کیسے دوستو؟ ہونا یہ تھا کہ 8 جولائی کو ٹرمپ جو ہے وہ انقرہ میں یعنی ترکی میں نیٹو کے اجلاس کے لیے گیا ہوا تھا, اور اجلاس کے بعد امریکی انٹیلیجنس کو خبر ملی کہ ایران ٹرمپ کو نشانہ بنا سکتا ہے مارنے کے لیے. اور یہ خبر سنجیدہ تھی, افواہ نہیں تھی, اتنی سنجیدہ تھی کہ اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اب دیکھیے امریکہ کی سیکیورٹی نے کیا کیا. انہوں نے ایک پورا دھوکہ ترتیب دیا, ڈیکوائے. پہلے ٹرمپ جو ہے
وہ ٹی وی کیمروں کے سامنے آتا ہے اور اپنا جو اس کا اپنا آفیشیل پریزیڈنشل پلین ہے ایئر فورس ون، اس کی وہ سیڑھیاں چڑھ کر سب کو ہاتھ ہلاتا ہوا ایئر فورس ون کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے. پھر چند منٹ کے بعد، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 8 منٹ کے بعد، جہاز کے دوسرے دروازے سے وہ نیچے اترتا ہے اور جہاز کے پیچھے سے ایک کیٹرنگ ٹرک، یعنی وہ ٹرک جو کہ جہازوں میں کھانا لے کر جاتا ہے، وہ ٹرک جو ہے پیچھے سے آگے وہ رک جاتا ہے جہاز کے اس طرف جہاں سے رپورٹر نہ دیکھ رہے ہوں، اور ٹرمپ جو ہے اس ٹرک میں سوار ہوتا ہے. پھر وہ ٹرک نیچے اتری رن وے پہ جو چلتا ہے اور ٹرمپ کو ایک چھوٹے فوجی جہاز تک پہنچا دیتا ہے. اور اس پورے وقت جو ہے پریس جو ہے وہاں پہ موجود تھی، وہ اور بھی لوگ تھے، وائٹ ہاؤس کے لوگ بھی تھے، وہ یہی سمجھتے رہے کہ ٹرمپ انہی کے ساتھ ایک بڑے جہاز میں سفر کر رہا ہے، اور وہ بڑا جہاز بیسیکلی خالی تھا. وہ ڈیکوائے بن کر اڑا. ڈیکوائے کا مطلب ہوتا ہے ایک دھوکہ، ایک ایسی چیز جو دشمن کو غلط نشان دکھا دے. اور اصلی جہاز اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر کے چپ چاپ وہ برطانیہ پہنچ گیا. اب ذرا اس منظر کو سوچیے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر جو ہے نیٹو کے اجلاس سے ایک کھانے کے ٹرک کے پیچھے چھپ کے نکلتا ہے. اور ماریو نوفل اس کا نچوڑ یہ ایک جملے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایران سیدھی جنگ نہیں جیت سکتا تھا، لیکن وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا کہ وہ آزاد دنیا کے رہنما کو ایک کیٹرنگ ٹرک کے پیچھے چھپنے پر مجبور کرتے. اب وائٹ ہاؤس کہتا ہے کہ یہ سب صدر کی حفاظت کے لیے کیا گیا، انہوں نے مانا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوستو. لیکن ایک چیز یہاں پر ضرور بتاتی ہے کہ یہ خطرہ کتنا اصلی تھا، یعنی ایران ٹرمپ کے کتنے قریب پہنچ چکا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے. اور اب ایران کا وہ اعلان جس نے سب کو چونکا کے رکھ دیا. ہرمز لیٹر کے مطابق ایران نے کہا ہے کہ بحر ہرمز اب 2029 تک بند رہے گا، یعنی ٹرمپ کی پوری صدارت کے ختم ہونے تک، جب تک ٹرمپ ایران کے سارے مطالبے نہ مان لے. یہ بات پارلیمنٹ کے سپیکر کے ایک مشیر جو ہے ماجد شاکری، انہوں نے بیسیکلی اس کو لیک کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ کسی معاہدے تک نہیں پہنچ پائے گا. اس کی حالت ایسی ہے، ہم اس کی صدارت کے آخر تک یعنی 20 جنوری 2029 تک انتظار کریں گے. اب ایران کی حکمت عملی کو سمجھیے. شاکری نے ایک بہت گہری بات کی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ فتح کا راستہ نہ تو لڑائی ہے اور نہ ہی ڈیل. یعنی ایران نہ پوری جنگ چاہتا ہے نہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل. وہ بس اس درمیانی صورتحال کو اتنا لمبا کھینچنا چاہتا ہے کہ امریکہ خود تھک جائے. اور ایران کے مطالبے وہی پرانے والے ہیں جو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. $300 ارب کا معاوضہ دیا جائے ہمیں، پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، فوجی نکالو اپنے یہاں سے، ہرمز پہ کنٹرول ہمیں دو. اور ایران ان میں سے کسی پر ایک پر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ کوئی سرکاری فرمان نہیں ہے، لیکن جب ایران کے اتنے بڑے لوگ اور بہت سارے بڑے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو پیغام صاف ہوتا ہے کہ ایران انتظار کرے گا، اور اس انتظار میں ہر گزرتا دن بیسیکلی اس کے حق میں جا رہا ہے اور امریکہ کے خلاف جا رہا ہے دوستو. اور آخر میں ایک ایسا کمال کا تجزیہ ہے جو اس پوری جنگ کا ایک انوکھا پہلو دکھاتا ہے ناظرین. یہ تجزیہ اسرائیل کے اپنے اخبار ہیرٹس نے کیا ہے، اور اس کا عنوان جو ہے بڑا چونکا دینے والا ہے. ہیرٹس کہتا ہے کہ مسلمان ترقی پسند امریکی سیاست کو نئی شکل دے رہے ہیں. سنیے گا، مسلمان ترقی پسند جو ہے وہ امریکی سیاست کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں، اور یہ اسرائیل نے خود ممکن بنایا ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کو سمجھیے. ہیرٹس کہتا ہے کہ امریکہ میں ایک نئی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے. مسلمان، عرب اور ترقی پسند یہودی مل کر ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں، اور یہ اتحاد اسرائیل کے لیے امریکہ کی بے شرط انکنڈیشنل حمایت کو چیلنج کر رہا ہے. اور ہیرٹس کا کہنا ہے کہ یہ سب غزہ کی جنگ کی وجہ سے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا نے غزہ میں جو دیکھا تو بہت سے امریکیوں کا ضمیر جاگ اٹھا. یہ ہیرٹس اخبار ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار. اور ہیرٹس ایک طنز سے اپنی بات شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے نیتنیاہو مغربی دنیا کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اسرائیل مغربی تہذیب کی آخری دفاعی دیوار ہے، اور آج صورتحال الٹ چکی ہے. اور شاید یہی آج کی پوری کہانی کا سبق ہے کہ ایک ملک جس کا تیل کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، جس کے اڈے کمزور نکل رہے ہیں، جس کا صدر ایک ٹرک میں چھپ کے جانا پڑ رہا ہے اس کو، اور جس کی بے شرط حمایت، انکنڈیشنل غیر مشروط حمایت جو ہے اب اس کے اپنے لوگوں کے اندر سوالوں کو گہرا کر رہی ہے. اس سب کہانیوں میں ایک چیز مشترک ہے،
طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی ہے، طاقت صرف تیل یا جہازوں سے نہیں ہوتی، طاقت اس بھروسے سے آتی ہے جو لوگ آپ پر کرتے ہیں، اور جب وہ بھروسہ کمزور پڑنے لگے ناظرین تو بڑے سے بڑا خزانہ بھی خالی لگنے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال کہ جنگ میدان میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں جیتی جاتی ہے۔ جب تک جو ہے آپ ان کے دلوں میں رہیں گے، آپ ہر جنگ جیتنے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے آج آپ کے دلوں میں کون ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔